खुदावंद के नाम की इज्जत हो, खुदावंद के नाम की स्तैश हो और खुदावंद यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो। आप सबको मसीह यीशु में पास्टर काशिफ गिल और जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से सलाम पहुंचे। मैं ईमान रखता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे और खुदावंद ने आपकी मुहाफ़ज़त की होगी। आज हम खुदावंद के कलाम में से हमेशा की जिंदगी के तल्लुक से सीखेंगे कि हमेशा की जिंदगी क्या है, हम किस तरह हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सकते हैं, हमेशा की जिंदगी का मकसद क्या है। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। इससे पेशतर कि हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए खुदावंद के कलाम में से देखें, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल पास्टर काशिफ गिल जॉन कमर मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले तमाम वीडियोस वो देख सकें और खुदावंद के कलाम से बरकत पा सकें। और जब आप खुदावंद के जिंदा कलाम से बरकत पाएं तो अपनी इस बरकत को फॉरवर्ड करें ताकि वो लोग भी खुदावंद के कलाम से बरकत पा सकें। आज हम खुदावंद के कलाम में से यूहन्ना का पहला खत, उसका 5वां बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत को खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं तहरीर है और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी और ये जिंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। हमने मुकद्दस यूहन्ना का पहला खत और उसका 5वां बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत को हमने देखा। ये आयत हमें गाइड करती है कि हमेशा की जिंदगी क्या है और हम किस तरह से हमेशा की जिंदगी को पा सकते हैं, यानी इटर्नल लाइफ को हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं। इससे पेशतर के हम इसको देखें, मैं चाहूंगा कि हम चंद मिनट के लिए अब्दी मौत, अब्दी गुनाह, तौबा को भी जल्दी से देख लें ताकि हम हकीकी मफहूम हमेशा की जिंदगी से बेहतर तौर से इसके बारे में जान सकें। हम खुदा के कलाम में से गुनाह के बारे में देखते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि गुनाह जो है वो अब्दी मौत की तरफ हमें लेकर जाता है। खुदा के कलाम में वाज़ेह तौर पे लिखा है, जिसने गुनाह किया वो खुदा के जलाल से महरूम हो गया, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। खुदावन से दूरी ये भी एक गुनाह है। खुदावन की कुर्बत में ना चलना ये भी एक गुनाह है। अपने अंदर गुरूर को लेकर आना और दुआ ना करना ये भी एक गुनाह है। मसीह यीशु के कफारे को कबूल ना करना ये भी एक गुनाह है और गुनाह की मजदूरी मौत है, हलाकत है, अब्दी हलाकत है। खुदा के कलाम में लिखा है, बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम्हें वो रास्ता में हलाक कर दे। सो
مسیح یسوع کا جو کفارہ ہے، جو وہ صلیب پر کروسیفائیڈ ہوا، اپنے آپ کو قربان کیا، ہماری محبت میں اس نے کوڑے کھائے، اور اس کے اس کفارے کو اگر ہم نظر انداز کرتے ہیں یا اس کا اقرار نہیں کرتے تو ہم خدا کی ابدی زندگی کے وارث ہرگز نہیں ٹھہر سکتے۔ بعد ازاں ہم ابدی موت کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ موت دو طرح سے ہے، اس موت کے مفہوم دو طریقے سے بیان کیے گئے ہیں، ایک روحانی موت اور دوسری جسمانی موت۔ ہم مقدس آدم کو پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ وہ باغ عدن میں بغیر روک ٹوک خداوند کے جلال میں رہتا اور وہ ہر درخت کا پھل کھاتا، لیکن خداوند نے شریعت دی، خداوند نے اپنے الفاظوں کو بیان کیا، اپنی شریعت یہوہ خدا نے دی کہ تم باغ کا جو درمیان میں درخت ہے باغ کے، اس کا پھل نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے کھایا تو اس روز مرا۔ یاد رکھے عزیزو، پہلے ہم آدم کو دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے جلال میں رہتا ہے، خداوند ٹھنڈے وقت میں اس سے بات کرتا ہے، وہ بغیر کسی خوف کے خدا کے روبرو سے بات کرتا ہے، لیکن بعد ازاں جب اس نے گناہ کو کر لیا، یعنی خداوند کی شریعت کو توڑ دیا، اس حکم کو جو خدا نے اسے دیا تھا، جب اس نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا تو عزیزو، جب وہ اس پھل کو کھا چکا تو خداوند نے اسے پکارا، آدم تو کہاں ہے؟ یاد رکھے اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم پہلے تمہاری حیثیت یہ تھی، اب تمہاری حیثیت یہ ہے، آدم تو کہاں ہے؟ تو گناہ میں گر گیا ہے۔ اور خداوند کے الفاظ کہ جس روز تو نے کھایا اسی روز تو مرا، آدم اس دن روحانی موت مر گیا، خدا کے جلال سے باہر ہو گیا، باغ عدن میں سے خدا نے اسے نکال دیا، کیونکہ ہم موت کو دیکھ رہے ہیں، روحانی موت کو اور جسمانی موت کو۔ سو آدم اس دن روحانی موت مر گیا۔ بعد ازاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جسمانی موت بھی مرا، جب وہ 930 برس کا ہوا تو وہ رحلت فرما گیا، جسم سے اس کا روح نکل گیا، جسم سے روح کا نکل جانا موت کہلاتا ہے۔ پھر ہم چند ایک منٹ کے لیے توبہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ توبہ کا مطلب ہے رک جانا، گناہوں سے باز آنا، پھر جانا۔ اور جب ہم توبہ کرتے ہیں، خداوند کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تو اس دن آسمان پر لاکھوں فرشتے خوش ہوتے ہیں، مبارک ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ سو عزیزو، اگر آپ ہمیشہ کی زندگی کو پانا چاہتے ہیں تو جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، اس میں واضح طور پر ہمیشہ کی زندگی کا ذکر ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر بھی جائے تو وہ زندہ ہے، اور جو زندہ ہے اور وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اب تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا، کیونکہ خدا کے نزدیک ہر بشر زندہ ہے۔ مسیح یسوع ہمارے گناہوں کے لیے مصلوب ہوا، قبر میں اترا تاکہ وہ زندوں اور مردوں کا خدا ہو۔ اس لیے ہم ابراہم، یعقوب اور اسحاق کا خدا کہہ کر اس کو مخاطب کرتے ہیں، کیونکہ وہ مردوں کا خدا نہیں ہے،
اس کے سامنے سب لوگ جو ہیں زندہ ہیں۔ ایماندار خداوند کے تخت کے، خداوند کے جلال میں، ہیون میں، آسمانوں پر رہتے ہیں، کیونکہ اس کا وعدہ قیامت اور زندگی میں ہوں۔ بعد ازاں ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، اس نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں۔ آج ہم اپنے ارد گرد جب نگاہ کرتے ہیں، لوگ آٹے کی وجہ سے پریشان ہیں، روٹی کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، لیکن وہ جسمانی خوراک ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا تمہارے باپ دادا نے بیابانوں میں من کھایا اور وہ مر گئے، لیکن میرا جسم فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کا چیز ہے، تاکہ جو کوئی مجھ میں سے کھاتا اور اس میں سے پیتا ہے وہ ابد تک جیتا رہے گا۔ یہ دعویٰ لشکروں کے خدا جب وہ بشریت میں ہے، یسوع مسیح ناصری نے کیا۔ ہم نے بڑے بڑے لیڈر کو دیکھا، ہم نے مقدس موسیٰ کو دیکھا اور بہت سارے انبیاء اکرام کو بھی دیکھا، لیکن کسی کا یہ وعدہ نہیں کہ میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہراتا ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور آ کر تمہیں لے کر جاؤں، کیونکہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں۔ اٹرنل لائف، ہمیشہ کی زندگی، خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لانے سے ہمیں ملتی ہے۔ اور جب ہم زبور 2 کو دیکھتے ہیں، اس کی 11ویں اور 12ویں آیت کو دیکھتے ہیں، اس میں لکھا بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور وہ تمہیں راستہ میں ہلاک کر دے۔ زبور نویس ہزاروں سال پہلے پیشن گوئی کرتا ہے، پروفیسی کرتا ہے کہ بیٹے کو چومو۔ ہمیشہ کی زندگی مسیح یسوع کے قدموں میں آنے سے ملتی ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ جو میرے پاس آ جاتا ہے میں اسے بحال کر دیتا ہوں۔ خدا یسوع مسیح نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ وہی راہ ہے، وہی حقیقت ہے، اور اسی میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ عزیزو، ہمیں ہر وقت خدا کی مرضی کے مطابق چلنا چاہیے۔ خدا ان کا کلام کہتا اپنے ہمسائے سے اپنے جیسی محبت رکھ تاکہ تو میرا حقیقی شاگرد ٹھہرے۔ آج ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کو کیسے پا سکتے ہیں۔ فقط خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے پر ایمان لانے سے، اس کے قوانین پر چلنے سے ہم ہمیشہ کی زندگی کو پا سکتے ہیں۔ پھر نہ وہاں پہ رونا ہوگا، نہ دانتوں کا پیسنا ہوگا، کیونکہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو چکیں گے۔ اگر ہم ہمیشہ کی زندگی یعنی یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتے تو خیال رہے کہ ہمیشہ کا رونا، دانتوں کا پیسنا اور جہنم کی آگ کے ہم ایندھن ہوں گے، اگر ہم اس کے بیٹے یسوع پر ایمان نہیں لاتے، کیونکہ مسیح نے کہا ہمیشہ کی زندگی میں ہوں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ God bless you all.